Dear 11th class students, Assalamu alaikum. Before the day we were discussing about preamble of the Constitution of India, and the same was the last topic of our first chapter. Today we are starting chapter second, and our today's topic is fundamental rights, or we can say Bill of Rights in Indian Constitution. Dear students, as you know, fundamental rights constitute an important part in our Constitution. The part third of our Constitution provides fundamental rights and classified them into 6 categories. The 6 categories are, we can say, number 1, or right to equality. The right to equality from Article 14 to 18, which the Constitution declares all the citizens of India to be equal in the eyes of law. Right to equality does not mean absolute equality. The positive concept of equality is that special privileges of all kinds should be abolished. There should be no difference between man and man on the grounds of birth, wealth, caste, creed, color, sex वगैरह. और इसमें आपने ये समझ लिया होगा कि जो इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी है, जो हमारे इस फंडामेंटल राइट्स में पहला राइट है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक. इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तमाम सिटीज़न्स को यानी शहरियों को बराबर के हुकूक दे रहा है कि किस तरह के, यानी ये जो सिटीज़न्स हैं, सारे सिटीज़न्स जो इंडिया के हैं, सिटीज़न्स यू नो हु आर द सिटीज़न्स, या डिस्कस हमने किया है. इसमें राइट टू इक्वलिटी डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी, यानी इसमें एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात नहीं है, बल्कि पॉजिटिव इक्वलिटी है. और पॉजिटिव इक्वलिटी में हमें क्या करना है, यानी क्या इख्तियार है कि हम जो इंडियन सिटीज़न्स हैं वो हम बराबर हैं, यानी तमाम लोग जो भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, या किसी लैंग्वेज बोलने वाले हों, या किसी और कलर के होंगे, या कि औरत हो या मर्द हो, यानी सब बराबर के हक रखते हैं. यानी यही इसी का मतलब है राइट टू इक्वलिटी. यानी ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल. ऑल द सिटीजन्स ऑफ इक्वल मीन्स बिफोर द लॉ. बिफोर द लॉ यानी इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी सब के सब बराबर है बिफोर द लॉ. यानी इसमें कोई किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है, यानी बर्थ से या वेल्थ के हिसाब से या कास्ट से, या कि हम कहेंगे कलर से, या हम जेंडर के लिहाज से, यानी कोई ना बराबरी नहीं है. तो इसका मतलब यही हमें निकलता है राइट टू इक्वलिटी से कि कॉन्स्टिट्यूशन जो डिक्लेयर करता है तमाम सिटीजन्स को कि वो हमेशा के लिए बिफोर द लॉ कानून के सामने बराबर है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, या कि किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखते हों, या कि उनका कलर क्या होगा, या उनकी लैंग्वेज यानी ज़बान क्या होगी. तो इस तरह से सारे लोग यानी सारे शहरी हिंदुस्तान के बराबर हैं. तो दूसरा राइट जो है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, यानी इन आर्टिकल्स में हमें क्या मिलता है. दीज आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees to the citizens right to freedom of speech, a right to assemble peacefully, a right to form associations, a right to move freely, a right to reside in any part of the country, a right to practice any professional, and right to personal liberty. यानी राइट टू फ्रीडम, यानी फ्रीडम है. इस फ्रीडम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، یعنی گارنٹی دے رہا ہے تمام سٹیزنز کو کہ وہ ان کو بولنے کا حق ہے، یعنی وہ کچھ بھی بولیں جس سے کوئی دوسرا جو ہوگا اس سے ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. یعنی اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں، لیکن آپ کی اس بول سے، آپ کی اس سپیچ سے کسی دوسرے کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. یعنی دیٹ مینس بیفور لا رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی، یعنی آپ جمع ہو سکتے ہیں، یعنی کہیں بھی جمع ہو سکتے ہیں، وہاں کوئی بھی بات چیت آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کوئی بھی ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، اور آپ فریلی ہندوستان میں گھوم سکتے ہیں، جہاں بھی آپ چاہے آپ جا سکتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آپ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اس سے پہلے رائٹ ٹو ریسائڈ ان اینی پارٹ آف دی کنٹری، یعنی یہ جو رائٹ ٹو ریسائڈ، اس میں ایک جموں کشمیر تھا جہاں آرٹیکل 370 تھا، تو یہاں کوئی نہ زمین خرید سکتا تھا، نہ یہاں کی شہریت کوئی حاصل کر سکتا تھا. لیکن ایبروگریٹ ہونے کے بعد اب رائٹ ٹو ریسائڈ ان اینی پارٹ آف دی کنٹری، یعنی اب کوئی بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی یہاں رہ سکتا ہے، زمین خرید سکتا ہے، اور یہاں کی شہریت 15 سال کے بعد لے سکتا ہے. تو اسی طرح سے کوئی بھی ہندوستانی شہری کوئی بھی پروفیشن کر سکتا ہے، اور یعنی اس کو کوئی بھی کام کرنے کا حق ہے بیفور دا لا. تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے یہ فریڈم ہے، یہ فریڈم ہے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن. رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن یہ ہمارے آرٹیکل 23 سے لے کر 24 تک ہے. تو اس میں کیا ہے؟ دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ریکوگنائز دا ڈگنیٹی آف دا انڈیویجول اینڈ پروٹیکٹس ہم اگینسٹ اینی فارم آف ایکسپلائٹیشن either by the state or by the privileged class of the society. Human trafficking and begar is prohibited. یہ بھی معلوم ہے، یعنی استحصال نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ بھی حق ہے کہ اس سے کوئی استحصال نہ کرے. یعنی یہ ریکوگنائز کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کہ کسی شہری کو کوئی استحصال نہ کرے، یعنی اس کے لیے گارنٹڈ ہے، یعنی اس سے کوئی بیگار پر نہیں لے جائے. یہ جس طرح آپ کو بیگار کا مطلب ہے یعنی بغیر اجرت کے، یعنی بغیر اجرت کے کوئی بھی آپ کو نہیں لے سکتا ہے. ہاں کام کرنے کے لیے لے سکتا، لیکن اس کے لیے اجرت دینی ہوگی، یعنی مفت میں نہیں. تو اگر مفت میں زبردستی لے جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں بیگار. تو یہ پروہیبٹڈ ہے. یعنی اس میں ہیومن ٹریفکنگ جو ہے، یعنی جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لوگوں کو بھیجتے ہیں یہاں کے، اس میں ہیومن ٹریفکنگ کا مطلب ہے یعنی لڑکیوں کو بھیجنا، یہاں کے یعنی انسانوں کو خاص کر بھیجنا، یعنی یہ ممنوع ہے، یہ پروہیبٹڈ ہے. یعنی اس آرٹیکل میں یعنی ایکسپلائٹیشن یعنی 23 سے لے کر 26 آرٹیکل میں یہ اس کی ممنوعیت ہے کہ کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں یہ پروہیبٹڈ ہے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن. رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن یعنی آرٹیکل 25 to 28 means right to freedom of religion has been granted to all persons residing in India. All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion. اب یہ مطلب ہے اس کا کہ جو ریلیجن ہے یہ اس کا بھی ہمیں حق دیا گیا ہے. یعنی جو بھی شہری ہے ہندوستان کا، اس کو یہ حق ہے وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، یا غیر مذہب رہ سکتا ہے، کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، یا اپنے مذہب کے بارے میں کوئی بھی پرچار کر سکتا ہے. یعنی وہ بھی کوئی بھی پروپیگیٹ کر سکتا ہے ریلیجن کے بارے میں. اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ اس کو رائٹ ہے کہ اپنا ریلیجن وہ پریکٹس کرے، پروپیگیٹ کرے.
اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی یہ فری ہے کوئی بھی ریلیجن اپنانے کے لیے۔ ایک شہری، ہندوستان کا شہری جو ہوگا وہ کوئی بھی ریلیجن اپنا سکتا ہے، اور جو بھی ریلیجن اپنائے گا اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے، پروپیگیٹ کر سکتا ہے اور پریکٹس بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا 5واں رائٹ، کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹس۔ یہ آرٹیکل 29 سے لے کر 30 تک ہے۔ The Constitution of India guarantees certain cultural and educational rights to its citizens. No citizen shall be denied admission to any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on the grounds of caste, color, creed, sex, or religion. It also protects the interests of the minorities. اس میں آتا ہے ہمیں کلچر اور ایجوکیشنل رائٹس۔ کلچر یعنی ہندوستان کے شہری جو ان کا کلچر ہوگا وہ اس کو اپنا سکتے ہیں، یعنی اسٹیٹ کی طرف سے، قانون کی طرف سے کوئی بھی کلچر ان کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن ان کو پرووائڈ نہیں کرتا ہے کلچر، بلکہ ان کے سوسائٹی میں جو بھی کلچر ہوتا ہے وہ یہ کلچر اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایجوکیشن رائٹس بھی ہے، یعنی اس میں ایجوکیشن رائٹس یہ ہمیں حق دیتا ہے، کیا حق دیتا ہے، کلچر کو اپنانے کے لیے، اور ایجوکیشن رائٹس کو یعنی گارنٹی دیتا ہے۔ اس طرح سے یعنی اگر کوئی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا، یعنی اسٹیٹ کی طرف سے مثلا اگر یہاں ہمارا ہائر سیکنڈری یعنی ایک انسٹیٹیوشن ہے پڑھنے کے لیے، تو اس میں جو بھی اسٹوڈنٹ آئے گا اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وہ پڑھ سکتا ہے، یہاں ایڈمیشن لے سکتا ہے یہاں، اور یہاں کوئی بھی ہندوستان کا شہری ایڈمیشن لے سکتا ہے، یعنی ہم کسی کو انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی مطلب ہے نو سٹیزن شال بی ڈینائڈ ایڈمیشن انٹو اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن مینٹینڈ بائی دا اسٹیٹ، یعنی جو انسٹیٹیوشن اسٹیٹ کی طرف سے ہوگا، یعنی اسٹیٹ نے دیا ہوگا، یعنی جو اسٹیٹ کے انڈر ہوگا، یعنی جس کو ایڈ آتا ہے کہاں سے، یعنی فنڈس آتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، یعنی اس انسٹیٹیوشن میں ہم کسی بھی شہری کو جو اس کے لائق، یعنی بیفور دا لا یعنی کوئی آ سکتا ہے ہمیں کہے گا 8ویں جماعت کا کہے گا کہ مجھے 11th میں ایڈمیشن دے دو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی بیفور دا لا میں اگر اس کی کوالیفیکیشنز ہیں تو اس کی کوالیفیکیشنز کو لے کر ہم اس کو ایڈمیشن دے سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی کلر کا ہو، یا کسی بھی ریلیجن کا ہو، ہم انہیں انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا 6 آتا ہے رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز۔ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز آرٹیکل 32 guarantees the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of rights conferred by Part 3rd of the Constitution under Article 226. The High Court have also been empowered to issue order directions for the enforcement of fundamental rights. اس رائٹ کو مد نظر رکھ کر ہم شہری، یعنی اگر اس سے لگے کہ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں کسی رائٹ سے، یعنی اس کو وہ رائٹ نہیں مل رہا ہے، یا اس کو رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے، یا ہم کہیں گے کہ اس کو رائٹ ٹو ایکولیٹی نہیں ہے، یا ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس کو کلچرل رائٹ نہیں دے رہے ہیں، یا ایجوکیشنل رائٹ نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو آرٹیکل 32 ہے رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، جو پارٹ 3 میں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، تو اس میں انڈر آرٹیکل 226 کے تحت یہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، ایون کہ سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے اپنے ان حقوقوں کو لانے کے لیے، اپنے ان حقوقوں کو
حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ کورٹ جا سکتا ہے، کورٹ موو کر سکتا ہے، اور کورٹ اس کو یہ رائٹس جو ہیں یہ اس کو دے دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو رائٹس دیے گئے ہیں، اگر ان رائٹس میں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انکار ہو رہا ہے یا ہمیں یہ رائٹ نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟